लोग पैदाइशी तौर पे ना तो ठग होते हैं, ना डाकू होते हैं, ना चोर होते हैं। ये माहौल है उनके इर्द गिर्द का, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं और कुछ माशरे के मज़ालिम होते हैं कि जिसकी वजह से लोग मुजरिम बनते हैं। कुछ लोग मतलब कि ठग बन जाते हैं ताकि ठगी के ज़रिए से मतलब कि कुछ दौलत हासिल करके गुजारा करें, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डाकू बन जाते हैं। तो ये तीन किस्में मतलब कि हमारे सामने हैं। आज मैं आपको ठगों और डाकुओं के बारे में मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी होस्ट नैनतारा खान। आज गुमशुदा आवाज़ के प्रोग्राम में मैं डॉक्टर मुबारक अली से गुजारिश करूंगी कि वो ठगों और डाकुओं के मौजू पर हमें लेक्चर दें। आज आपसे पहला सवाल है, लोग ठग और डाकू क्यों बनते हैं? अच्छा, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें लोग पैदाइशी तौर पे ना तो ठग होते हैं, ना डाकू होते हैं, ना चोर होते हैं। ये माहौल है उनके इर्द गिर्द का, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं और कुछ माशरे के मज़ालिम होते हैं कि जिसकी वजह से लोग मुजरिम बनते हैं। कुछ लोग मतलब कि मामूली किस्म की चोरियां भी करते हैं ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। कुछ लोग मतलब कि ठग बन जाते हैं ताकि ठगी के ज़रिए से मतलब कि कुछ दौलत हासिल करके गुजारा करें, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डाकू बन जाते हैं। तो ये तीन किस्में मतलब कि हमारे सामने हैं। आज मैं आपको ठगों और डाकुओं के बारे में मैं बताऊंगा। मतलब पहला आपका जो सवाल है वो ये है कि ठगी की तारीख क्या है। ठगी की तारीख हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, यानी जिसके बारे में तहरीरी ज़राए तो हमें नहीं मिलते, लेकिन इनकी किस्से कहानियाँ लोगों के अंदर बहुत मशहूर हैं। अच्छा, ये ठगी जो है ये इसके बारे में पहली मर्तबा तारीख़ में कोई 13वीं सदी ईस्वी में ज़िक्र हुआ, जब हिंदुस्तान के एक मुअर्रिख़ ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़िक्र किया है कि जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में कोई 3-4 डाकू जो हैं गिरफ़्तार होके उसके सामने लाए गए। लेकिन डाकुओं के बारे में इस कदर पुरस्कार बातें मशहूर थी, और ये भी मशहूर था कि ये किसी पुरस्कार ताकत के मालिक हैं कि उनसे कोई ज़्यादा ना तो सवालात किए गए, ना उनको कोई सज़ा दी गई, ना ही उनको कोई अज़ियत दी गई, बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए ये किया गया कि उन्हें कश्ती में बिठाकर बंगाल की जानिब भेज दिया गया। तो उसके बाद मतलब कि डाकू तो रहे, लेकिन लोगों को डाकुओं के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि डाकुओं की जो जमातें थीं कोई बहुत बड़ी जमातें नहीं होती थी, छोटी छोटी जमातें होती थीं जिसके इसके मेंबर हुआ करते थे। अच्छा, ये लोग जो हैं आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों की तरह ही होते थे। जैसे कोई दुकानदार है, कोई कारीगर है, कोई दस्तकार है। होता ये था कि साल में 1-8 महीने या 15 दिन के लिए वो आदमी गायब हो जाता था, और उसके बाद वो वापस आता था तो अपने साथ कोई दौलत भी लेकर आता था। और वो कहता ये था कि ये मैंने मतलब कि मुनाफा कमाया है जो मैं लेकर आया हूँ। यानी उसके बारे में पता नहीं था कि ये कोई किसी डाकू गिरोह का मेंबर है। वो बिल्कुल आम लोगों की तरह मतलब कि ज़िंदगी गुजारता था, तो उसे आम लोग अपनी ही तरह का समझते थे, किसी को शुबा भी नहीं होता था कि ये डाकू है। तो ये डाकू के बारे में
پوری اطلاعات جو ہے ہمیں ہندوستان میں عرصہ دراز تک نہیں ملی، اور مورخوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکو کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں لوگوں کو لوٹتے ہیں. یہ بڑے عرصے تک ایک پرسرار بات جو ہے وہ رہی ہے. تو ان کی فیملی وغیرہ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈاکو بن رہے ہیں کیا؟ نہیں، ان کے خاندان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو وہ اپنے آپ کو کیسے وہ ڈاکو کی کمپنی کیسے جوائن کرتے تھے؟ وہ کیسے؟ اچھا، یہ اپنے کسی دوست جو پہلے سے ڈاکو ہوتا تھا ہاں، وہ ان کو اپنی جماعت میں لے جاتا تھا، لیکن یہ اس راز کو فاش نہیں کرتے تھے. یہ ان کا بڑا یعنی ایک طرح سے عہد ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کے بارے میں کسی کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے، اور اپنے اصل پروفیشن پہ رہتے تھے کہ اگر دکاندار ہیں تو دکان بھی کر رہے ہیں، اگر جلائے ہیں تو کپڑا بھی بنا رہے ہیں. لیکن یہ مہینے میں کچھ دن کے لیے غائب ہو کر واپس آ جاتے تھے، اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا. چلے آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ ٹھگوں کی تاریخ پر روشنی ڈالیں. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو روشنی ڈالی کہ پہلی بار جلال الدین خلجی کے زمانے میں ٹھگوں کے بارے میں پتہ چلا. اچھا، ٹھگ جو ہے ان کی اپنی خفیہ چونکہ جماعت تھی، ان کے اپنے رسم و رواج ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی خفیہ زبان ہوتی تھی، جو یہ آپس میں جب بات چیت کرتے تھے تو خفیہ زبان میں بات چیت کرتے تھے، تو کسی کو ان کے بارے میں کچھ علم بالکل نہیں ہوتا تھا. اچھا، پھر ان کے اپنے، جیسا آپ نے پوچھا، رسم و رواج ان کے اپنے ہوتے تھے. اچھا، اب ان کے رسم و رواج یہ تھے کہ یہ بھوانی دیوی کی پوجا کرتے تھے، اور بھوانی دیوی جو ہے اس کے ہندو مسلمان دونوں ہی اس کے پجاری ہوتے تھے. یعنی یہاں پر کوئی مذہب کا بھی سوال نہیں ہوتا تھا، ہندو مسلمانوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. دونوں بھوانی دیوی کی پوجا کرتے تھے. اچھا، بھوانی دیوی کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ بھوانی ان کے کاروبار میں، جو ٹھگی کا کاروبار ہے، اس میں وہ ان کی مدد کریں، اور اس کے ذریعے سے وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کریں. تو یہ کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں تھی، یہ خالص ایک ایسی جماعت تھی جس کا مقصد لوٹ مار تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو قافلے ہوتے تھے جو اس زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، جیسے تاجروں کے قافلے ہیں یا سپاہیوں کے قافلے ہیں، تو یہ بڑے قافلوں پہ حملے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ بڑے قافلوں پہ اور یہ خود ان کی بھی تعداد جب یہ حملہ کرتے تھے تو 3-4 ہی ہوا کرتے تھے. تو اتنے بڑے قافلے پر حملہ کر کے اور اس کو لوٹنا ان کے لیے مشکل تھا. اچھا، اس وجہ سے ان کا ایک اصول یہ تھا کہ جب کسی پہ 3-4 آدمی کسی مسافر پر، 1 یا 2 مسافروں پر حملہ کریں، تو ایک تو ان کا اصول یہ تھا کہ یہ قتل نہیں کرتے تھے، یعنی اس کا خون نہیں بہنا چاہیے، خون نہیں بہاتے تھے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ سوال کریں ان کے رسم و رواج پر. آپ سوال کرنا چاہتی ہیں رسم و رواج جی، پر؟ آپ سے میں اگلا سوال کرنے والی ہوں. ہاں، کہ ٹھگوں کے رسم و رواج کے بارے میں آپ بتائیے. اچھا، اب آپ رسم و رواج کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو دیکھیں، ان کا جیسا میں نے کہا، یہ قتل نہیں کرتے تھے کسی کو کہ کسی کا خون بہے گا. ان کے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک رومال میں 54 کے برابر کا ایک سکہ یہ باندھ کر اس کی گاٹھ بناتے تھے بہت مضبوط. جب گاٹھ مضبوط ہو جاتی تھی تو جس پر وہ حملہ کرتے تھے اس کی گردن پر، یہاں شاہرگ کے اوپر، وہ زور سے اس کو مارتے تھے، جس سے زخمی ہو جاتا تھا یا فوراً ہی مر جاتا تھا. اچھا، تو اس لیے وہ بغیر کسی یعنی ہتھیار کے یہ اس کو مارتے تھے. پھر مارنے کے فوراً بعد ہی یہ اس کی قبر بھی تیار کرتے تھے، اور اس کو دفن کر کے اور قبر کو بھر کے اور زمین کو بالکل صاف کر دیتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی قبر ہے. اس لیے ان کے جرم جو ہیں وہ لوگ
کے سامنے نہیں آتے تھے. اچھا اس کی وجہ سے مطلب کہ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے مارتے ہیں, مسافروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ پھر ان کے پاس جو بھی دولت ہوتی تھی 2-4 مسافروں کی, یہ لوٹ کر پھر آپس میں مطلب کہ اس کو تقسیم کر لیتے تھے, اور جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تھا تو یہ واپس اپنے شہروں میں آ کر اپنا روزمرہ کا کام جو ہے وہ کرتے تھے. تو لوگوں کو ان پر بالکل شک و شبہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا تھا. اگلا سوال ہے, انگریز حکومت نے ٹھگی کا خاتمہ کیسے کیا؟ دیکھیں, جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ انگریز حکومت سے پہلے لوگوں کو ٹھگوں کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں یا بالکل ہی نہیں تھیں. اچھا, انگریزوں کو شبہ اس بات پر ہوا کہ کچھ مسافر 2-3 مسافر جو نکلتے تھے سفر پر, وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتے تھے اور راستے میں ہی کہیں غائب ہو جاتے تھے. اور بہت سے انگریز فوجی جو اپنی فوج سے تنخواہ لے کر یا ریٹائر کے بعد اپنے گھر جاتے تھے, وہ بھی اپنے گھر نہیں پہنچنے پاتے تھے, وہ بھی راستے میں کہیں گم ہو جاتے تھے. تو انہوں نے پھر اس بات کی کھوج لگائی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں راستے میں غائب ہو جاتے ہیں. اچھا, اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے مخبروں کو تعین کیا کہ مخبر تلاش کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. مخبروں نے اطلاع دی کہ یہ ٹھگ ہیں کہ ان کو راستے میں ہی مار کے اور ان کی دولت کو چھین لیتے ہیں. جب یہ بات پہنچی تو پھر انگریزوں نے مزید ٹھگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کی اپنے مخبروں کے ذریعے. انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ گاؤں کے زمیندار اور جاگیردار ہیں, وہ بھی ٹھگوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان سے بھی انہوں نے پوچھ گچھ کی, اور یہ تمام پوچھ گچھ کرنے کے بعد اور اپنے مخبروں کی اطلاعات کے بعد کہ ٹھگوں کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں, کس وقت یہ ٹھگی پر نکلتے ہیں, کہاں کہاں ہوتے ہیں, تو پھر انہوں نے فوجی کارروائیاں کر کے ان ٹھگوں کو مطلب کہ گرفتار کیا, ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو, اور ان پر پھر مقدمے چلائے گئے. ان سے یعنی تفتیش کی گئی ان سے, اور ان کے بارے میں معلومات فراہم جو ہیں وہ کی گئی. تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ٹیلر, وہ ان ٹھگوں سے انٹرویو لیتا تھا اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں اور ان کی کارروائیوں کے بارے میں وہ ان سے سوالات کرتا تھا. اس بنا پر اس کے پاس ٹھگوں کے بارے میں بہت مواد جمع ہو گیا تھا, جو اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے کنفیشنز آف اے ٹھگ. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے امیر علی ٹھگ کی داستان. یہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں ٹھگوں نے بتایا ہے کہ وہ کیسے ٹھگ بنے, کیسے مسافروں کو مارتے تھے, کیسے دولت لوٹتے تھے, کیسے آپس میں اسے تقسیم کرتے تھے. اچھا, اب جو تمہارا سوال ہے کہ برطانوی حکومت نے ٹھگی کا خاتمہ کیسے کیا؟ اچھا, یہ سوال جو ہے یہ بھی اہم ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے اس کو اندازہ تھا کہ ٹھگی کا خاتمہ سزاؤں کے ذریعے سے نہیں ہوگا. اگر ہم ان کو سزائیں دیں, جیلوں میں بند کر دیں, تب بھی مطلب کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو انہوں نے جو ایک طریقہ نکالا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو مختلف علاقوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کاشتکاری کی زمینیں دی, اور ان سے کہا کہ یہاں پر مختلف فصلیں جو ہیں وہ کاشت کریں, جیسے گنا ہے, گندم ہے, یا دوسری کاشتیں ہیں. اچھا, چونکہ زمین زرخیز تھی, جب انہوں نے کاشتکاری شروع کی تو یہ اس کی وجہ سے بہت جلد مطلب کہ امیر ہو گئے. ایک ان کی ڈر اور خوف کی زندگی جو ٹھگی کے زمانے کی تھی وہ ختم ہو گئی. تو کاشتکاری کے پیشے کو حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھگی کا خاتمہ ہندوستان سے ہو گیا. یہ ہندوستان کی برطانوی حکومت اس کو اپنا ایک بڑا کارنامہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے تجارتی راستے جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے. اب تجارتی قافلے جو ہیں چاہے چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے, بغیر کسی ڈر اور خوف کے آنے جانے لگے,
اور ایک آدھ مسافر جو ہے وہ بھی بغیر کسی ٹھگوں کے ڈر و خوف سے سفر کرنے لگا. تو اس طرح سے انہوں نے اس ٹھگی کا خاتمہ کیا. آپ سے اگلا سوال ہے کہ ٹھگوں اور ڈاکوؤں میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، ٹھگوں اور ڈاکوؤں میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھگی کا اگر آپ اردو میں اس کی اصطلاح کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی کو دھوکہ دینا، فریب کرنا، کسی کو ورغلانا. اچھا. یہ اور اس کی دولت کو حاصل کرنا، اس کو ٹھگی کہتے ہیں. بلکہ اس ٹھگی کی اصطلاح کو ہم آج بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان اشخاص کے لیے. مثلاً کوئی کہتا ہے کہ آپ مطلب کہ مجھے 1000 روپے دے دیں، میں آپ کو ہر مہینے 500 اس کے کٹواتا رہوں گا، سود کے طور پہ ادا کر دوں گا. تو یہ بھی ایک ٹھگی کی قسم ہے، اور یہ بھی بہت پرانی ہے. لوگ پہلے عورتوں سے زیورات لے لیتے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے زیورات کو دگنا کر دیں گے. تو اس قسم کی جو طریقے ہوتے تھے یہ ٹھگی کہلاتے ہیں. یعنی ایک تو وہ ٹھگی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھوانی دیوی کی پوجا کرتے تھے اور ان کی اپنی خاص جماعت ہوتی تھی. لیکن ایک ٹھگی یہ تھی کہ کوئی ایک ہی آدمی مختلف بہانوں سے لوگوں سے دولت حاصل کرے. اچھا، اس کے مقابلے میں ڈاکو کا کردار بالکل مختلف تھا. ڈاکو جو ہیں وہ مطلب کہ اپنی ڈاکے کو یا جو بھی دولت کو لوٹتے تھے وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے لوٹتے تھے، اور اگر اس میں کسی کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ قتل بھی کر دیتے تھے. تو وہ ٹھگوں کی طرح سے مطلب کہ نہ تو کوئی ان کی خفیہ جماعتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی خفیہ زبان ہوتی تھی، بلکہ وہ دولت مندوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال کے بزور طاقت ان کی دولت کو لوٹتے تھے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھگوں کی طرح ڈاکوؤں کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ٹھگ تو یہ نہ واپس اپنے شہر چلے جاتے تھے، اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے تھے. ڈاکو ایک مرتبہ جب اپنے خاندان سے باہر نکل آتا تھا تو پھر وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جاتا تھا. پھر اس کی اپنی پوری زندگی جنگلوں میں گزرتی تھی، ویرانوں میں گزرتی تھی، فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی، پولیس اس کی نگرانی کے لیے تیار رہتی تھی. وہ ان سے بچنے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں پناہ لیتا رہتا تھا. تو اس کی اپنی کوئی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے آزاد نہیں ہوتی تھی. وہ خود اپنی جو بھی اس کی ڈاکہ زنی ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے تنگ ہو جاتی تھی، اور وہ آزاد ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ پولیس گرفتاری کے لیے اعلانات ہوتے تھے.